अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मिकात सोम के असबाक का काम करेंगे। उसमें पहला सबक है हमारा बंदों के हुकूक। हुकूक हक की जमा है, ठीक है। बंदों के हुकूक से मुराद वो हुकूक हैं जो बंदों पर एक दूसरे के लिए आयद होते हैं। बंदों के हुकूक को अरबी ज़बान में हुकूकुल इबाद कहते हैं। इस्लाम में बंदों के हुकूक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो अपने हुकूक मुआफ़ कर देगा, लेकिन बंदों के हुकूक उस वक्त तक मुआफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा खुद मुआफ़ ना कर दे। आखिरत में निजात के लिए इबादत के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक क़यामत के रोज़ उम्मत मोहम्मदी का मुफलिस तरीन शख्स वो होगा जिसकी नेकियां उन अफराद में तकसीम कर दी जाएंगी जिनके हुकूक उसने दुनिया में अदा नहीं किए होंगे। अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुकूकुल इबाद की बहुत अहमियत बयान हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जुमा, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। हदीस के मुताबिक हुकूकुल इबाद के सिलसिले में अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों में बीमार की अयादत, मुसलमान के जनाजे में शिरकत, मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना और सलाम का जवाब देना शामिल है। इनमें पहले नंबर पर है वालिदैन के हुकूक। हुकूकुल इबाद में सबसे पहले वालिदैन के हुकूक हैं। वालिदैन का ये हक है कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, तर्जुमा, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। वालिदैन की इज़्ज़त करना, उनकी अताअत करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी खिदमत करना और उनकी वफ़ात के बाद उनके लिए दुआए खैर करना उनके हुकूक में शामिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, तर्जुमा, वो वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं और जहन्नुम भी। इसी तरह दूसरे नंबर पर औलाद के हुकूक हैं। वालिदैन पर औलाद का ये हक है कि उनको ज़िंदा रहने दिया जाए। कुरान में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल ना करना, उनको और तुमको हम ही रिस्क देते हैं। औलाद के हुकूक में अच्छी परवरिश, मोहब्बत व शफ़क़त, अच्छी तालीम व तरबियत, औलादों के दरमियान इंसाफ वग़ैरह शामिल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जिसने अपनी बेटी को अच्छी तालीम व तरबियत दी और जवान होने पर मुनासिब जगह उसकी शादी कर दी, वो जन्नत का हकदार ठहरेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर जिन हुकूक का ज़िक्र है उसमें है रिश्तेदारों के हुकूक। रिश्तेदारों के हुकूक में उनसे अच्छा सलूक करना, उनकी मदद करना, उनका ख्याल रखना, उनसे मोहब्बत करना और उनकी खैर ख्वाही शामिल हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, वो अल्लाह की मोहब्बत में माल और दौलत अपने करीबी रिश्तेदारों को देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, तर्जुमा, अगर कोई चाहे कि उसके रिस्क में इजाफ़ा हो, उसकी उम्र लंबी हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। उसके बाद यतीमों के हुकूक हैं। इस्लाम ने यतीमों के हुकूक पर बहुत ज़ोर दिया है। यतीमों के हुकूक में उनके माल की हिफाजत, उनसे अच्छा सलूक करना, उनकी देखभाल करना वग़ैरह शामिल है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, तर्जुमा, तो तुम भी यतीम पर सितम ना करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, तर्जुमा, सबसे अच्छा घर वो है जिसमें कोई यतीम परवरिश पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियां मिलाकर इरशाद फरमाया
کہ قیامت کے روز میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں یعنی انگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گے۔ نمبر 5 پر ہیں مسافروں کے حقوق۔ بندوں پر مسافروں کے بھی حقوق ہیں۔ دوران سفر مسافر کی مدد کرنا، کھانا کھلانا اور اس کی مدد کرنا مسافروں کے حقوق میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اسی طرح نمبر 6 پر ہے ماتحت افراد کے حقوق۔ اسلام میں ماتحت کے حقوق پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ ماتحت افراد کے ساتھ انصاف کرنا، انہیں ان کا جائز حق دینا، ان کی طاقت کے مطابق کام لینا اور ان کی مزدوری جلدی ادا کرنا ان کے حقوق میں شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ تو بچوں، ہمیں پتہ چلا کہ بندوں کے حقوق کو عربی زبان میں حقوق العباد کہتے ہیں، اور وہ ہیں یہ جو ہمارے اوپر ایک دوسرے کے لیے عائد ہوتے ہیں، اور اسلام میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کو اس وقت معاف نہیں کریں گے کہ جب تک ہم نے جس کے ساتھ اس کی حق تلفی کی ہوگی، جب تک کہ وہ ہمیں نہ معاف کرے۔ اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ قیامت کے دن امت محمدی کا مفلس ترین شخص ہوگا جو بہت نیکیاں لے کے جائیں گے، لیکن انہوں نے لوگوں کے حق ادا نہیں کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی اور وہ مفلس ہو جائیں گے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں کہ کسی شخص پر یہ نہیں کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور اسی طرح سے حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہے کہ بیمار کی عیادت کریں۔ اگر کوئی بیمار ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمیں اس کی عیادت ضرور کرنی چاہیے، مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، مصیبت کے وقت اس کی مدد کریں، ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں اور سلام کا جواب دیں۔ چاہے ہم کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کہا جاتا ہے، بہت زیادہ اچھے سلوک کو حسن سلوک۔ تو ہمیں ان کے حسن سلوک میں آتا ہے کہ ان کی عزت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی کہی ہوئی بات کو رد نہ کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کو اف تک نہ کریں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کرنا ان کے حقوق میں شامل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق والدین ہی ہماری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ اسی طرح اولاد کے حقوق کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مفلسی کے خوف سے انہیں قتل نہ کریں، ان کی اچھی پرورش کریں، محبت و شفقت سے پالیں، اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، اولاد کے درمیان انصاف وغیرہ کرنا، یہ سب اولاد کے حقوق میں شامل ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی اچھی تعلیم و تربیت دینا اور ان کی مناسب جگہ شادی کرنا، تو وہ شخص جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان میں ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، اچھا سلوک ملنے جلنے میں اور ان کی مدد کرنا، وقت ضرورت ان کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا، یہ سب رشتہ داروں کے حقوق میں شامل ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں اضافہ ہو اور لمبی عمر ہو تو اسے چاہیے صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح یتیموں کے حقوق ہیں۔ اسلام نے یتیموں کے حقوق پر بہت زور دیا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا اور خاص طور پر ان کے مال کی حفاظت کرنا، یہ سب ان کے حقوق میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہمیں ان پر ستم نہیں یعنی کوئی تکلیف نہ دیں، انہیں ان کا اچھے سے خیال رکھیں، کیونکہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پائے اور اس کا بہترین خیال رکھا جائے. تو قیامت کے روز وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہوں گے، یعنی انگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گے. بندوں کے حقوق میں اسی طرح مسافروں کے حقوق بھی شامل ہیں. دوران سفر ایک دوسرے کی مدد کرنا، کھانا کھلانا مسافروں کے حقوق میں شامل ہے. اور ماتحت افراد کے حقوق، جو ہمارے انڈر کام کرتے ہیں، ہمیں ان کے حقوق کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ان کے ساتھ انصاف کرنا، ان کا جائز حق دینا، اور خاص طور پر ان کی طاقت کے مطابق ان سے کام لیا جائے، ان پہ کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے. ان کی مزدوری جلدی ادا کرنا ان کے حقوق میں شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے، یعنی اس کی مزدوری دینے میں دیر نہ کی جائے. اور اس سے بچوں، اب آپ بندوں کے حقوق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور صاف اور بڑی رائٹنگ میں کام کیجیے گا. مفصل سوالات کی ہیڈنگ نہیں آئے گی، یہاں صرف سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیے گا. مفصل اور مختصر سوالات کی ہیڈنگ نہیں آئے گی. پہلا سوال ہے آپ کا، اسلام میں بندوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ہیڈنگ آئے گی پہلے، اسلام میں بندوں کے حقوق کی اہمیت. یہ ہیڈنگ ہو گئی. اس کے بعد کام شروع کریں گے. اسلام میں بندوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے. آخرت میں نجات کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حقوق العباد کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. حدیث کے مطابق حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ کے پسندیدہ کاموں میں بیمار کی عیادت، مسلمان کے جنازے میں شرکت، مصیبت کے وقت دوسروں کی مدد، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اور سلام کا جواب دینا شامل ہے. ویڈیو میں سے ہاں. سوال نمبر 2 ہے، والدین کے حقوق بیان کریں. اس میں بھی جواب میں ہم والدین کے حقوق کی ہیڈنگ ڈالیں گے. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں. والدین کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. والدین کی عزت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کرنا ان کے حقوق میں شامل ہے. اللہ کا ارشاد ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. سوال نمبر 3، رشتہ داروں کے حقوق لکھیے. اسی طرح جواب میں رشتہ داروں کے حقوق کی ہیڈنگ آئے گی. رشتہ داروں کے حقوق میں ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا اور ان کی خیر خواہی شامل ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مال اور دولت اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے، ہمیں یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، یتیموں کے حقوق میں ان کے مال کی حفاظت، ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنا. قرآن مجید میں ارشاد ہے، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں، یعنی انگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گے.